नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू लेकर आपके सामने आए हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, लिहाजा मुसलमान होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने दीन इस्लाम की बुनियादी बातों से वाक़फ़ियत रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द है या औरत है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, सब पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। याद रखें, यहाँ पर बाज़ लोगों ने इसको तख़सीस कर दिया है इल्म दीन के साथ, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक़न इल्म फरमाया है। तो लिहाजा इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिस तरह हम पर और फ़राइज़ हैं, उसी तरह से हम पर इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। अब इसमें यह बात है कि कुछ उलमा ने, बाज़ उलमा ने जो इसकी तख़सीस की है इल्म दीन के साथ, उसमें एक तवज़ीह यह है कि अगर बंदा सारे उलूम की तरफ जाता है लेकिन अपने दीन के बारे में उसके पास इल्म नहीं है, अपने दीन की बुनियादी बातों की जानकारी नहीं है उसके पास, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो लिहाजा जब आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी और प्रेफरेंस आपके इल्म दीन को है, इल्म दीन को है। लिहाजा मुसलमान होने के नाते और इस्लाम को मानने वाला होने के नाते, इस्लाम के मानने वाले होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि हम पहले देखें कि इस्लाम है क्या, क्या है इस्लाम, किस चीज़ का नाम इस्लाम है और किसे मुस्लिम कहते हैं। नाज़रीन, अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि इस्लाम क्या है और मुस्लिम कौन है, मुस्लिम किसे कहते हैं, मुस्लिम के औसाफ क्या हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, एक मुस्बत बदलाव, एक ऐसा बदलाव आने वाला है कि आपकी दुनिया भी आबाद होगी और आपकी आखिरत भी आबाद होगी। लिहाजा गौर से सुने और दूसरों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस, मशहूर हदीस रिवायत है जिसे हदीस जबरील कहा जाता है, और इस हदीस को हम आपके सामने आज इंशाअल्लाह ताला रखेंगे। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादि सियाब व शदीदु सवादि शार ला युरा अलैहि असरु सफ़र वला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि वक़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये हदीस ऐसी हदीस है कि जिस हदीस से आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीफ़ क्या है, किस चीज़ को इस्लाम कहते हैं और क्या फ़रमाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में। फ़रमाते हैं, एक शख्स, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठे थे और एक शख्स आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुआ, लेकिन उस शख्स के बारे में नबी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि फरमाते हैं कि शदीदु बियादि सियाब, उनके कपड़े बहुत सफ़ेद थे, नहायत सफ़ेद कपड़े थे, और शदीदु सवादि शार, और उनके बाल नहायत सियाह थे, सियाह जुल्फ़ें थी। ला युरा अलैहि असरु सफ़र, उन पर सफ़र का कोई असर नज़र नहीं आ रहा था, यानी ये लग नहीं रहा था कि ये कहीं दूर से आए हुए हैं, ठीक है। वला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन, हत्ता कि हाल ये था कि उन्हें हम में से कोई जानता नहीं था, यानी वो मुसाफिर ही था, दूर से ही आया था। लेकिन अजीब बात ये कि अरब के रेगिस्तानों में चलकर तो उसके कपड़े गर्द आलूद हुए होने चाहिए थे,
اس کے بال گرد آلود ہوئے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے کپڑے بھی نہایت سفید تھے، چمکیلے تھے، اور اس کے بال بھی نہایت سیاہ تھے، سیاہ زلفیں تھی، سلجھے ہوئے بال تھے۔ فرماتے ہیں وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پر رکھا، ٹھیک ہے، اپنی تھائز پر رکھا۔ جس طرح ہم اتحیات میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، ویسے ہی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب جیسے بیٹھے تو عرض کرنے لگے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کی جانکاری بتائیے، مجھے اسلام کی تعریف بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے۔ یہ اسلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک شہادت، اللہ کے رب ہونے کی شہادت، اللہ کے معبود ہونے کی شہادت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت، یعنی گواہی، اس چیز کی گواہی دے۔ اور دوسرا کہ تو نماز قائم کرے، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرے، یعنی حج کرے، ان استطعت الیہ السبیلا، اگر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کے بارے میں بیان ہوا۔ تو فرماتے ہیں قال صدقت، سوال کرنے والے نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں فعجبنا لہ، کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا، ہم حیران ہوئے کہ یہ سوال کرنے والا کیسا شخص ہے کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز پر تعجب ہوا۔ قال فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں اس چیز پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال دوسرا سوال سائل نے، سوال کرنے والے نے پوچھا، قال فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے، کس چیز کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور سارے ملائکہ پر ایمان لائے، سارے فرشتوں پر ایمان لائے، فرشتوں کے ہونے پر ایمان رکھے، وکتبہ، اور اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھے، یعنی سبھی کتابوں پر ایمان رکھے کہ ہاں یہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے، جیسے انجیل، زبور، توریت اور قرآن، اور بھی دیگر صحائف ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے علاوہ دیگر جو بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، ان ساری کتابوں میں ترمیم ہوئی ہے، ان کتابوں کا رد و بدل کیا گیا، ان کتابوں میں لوگوں نے اپنی من مرضی سے کچھ چیزیں نکالی اور کچھ چیزیں ان میں ڈالی، لیکن صرف قرآن کی یہ شان ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو قیامت کی صبح تک قرآن میں نہ کوئی ترمیم کر سکے گا، نہ کوئی تحریف کر سکے گا، یہ کتاب محفوظ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایمان رکھے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، اور ان سارے رسولوں میں افضل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔
والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، یعنی تقدیر جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، حدیث جبریل چونکہ بہت طویل ہے اور ہم پہلے ان دو باتوں کو لیتے ہیں، اسلام اور ایمان۔ اسلام اور ایمان، اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں، جن لوگوں کا عمل ان ساری باتوں پر ہو وہ حقیقتاً مسلمان ہیں، وہ حقیقتاً مسلمان ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور بہت ہی ڈیپ مسئلہ ہے جس کو ابھی سمجھانے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ آگے جو یہ ایک سیریز چلے گی انشاءاللہ، تو ہم آپ کو اس چیز کو بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ لیکن ابھی یہ بات دھیان میں رکھیں آپ کہ اسلام کی تعریف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہو، یہ ساری باتیں اس میں پائی جانی چاہیے، تبھی جا کے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اگر کسی بات میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس چیز پر اسے سزا بھگتنی ہوگی، وہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان اعمال کے ساتھ ساتھ مسلمان کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے۔ وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ ہم ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے کہ اب اسلام کی تو یہ تعریف ہوئی، اب اس کے ماننے والے کو مسلم کہا جائے گا، لیکن کیا صرف یہی چند چیزیں، یہی چند باتوں کو ماننے پر ہی اسے مسلم کہا جائے گا کیا، یا پھر اور کوئی کوالٹیز ہیں جو کہ ایک مسلمان میں ہونی چاہیے اور ہونا ضروری ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگوں، کیا سمجھ میں آیا ہے آپ کو؟ اسلام صرف نمازوں کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، چونکہ یہ اسلام کی صرف تعریف بیان ہو رہی ہے اور یہ تعریف مجمل ہے، ٹھیک ہے، یہ تعریف مجمل ہے، اس کی تفصیل اس حدیث میں نہیں ہے، تفصیل اور احادیث میں ہے اور قرآن میں ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کے بارے میں ہے۔ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ اسلام کے جواب میں نبی نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان تقوم الصلاۃ، کہ تو نماز پڑھے، نماز قائم کرے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کی یہ خاصیت ہے، نماز کا خاصہ یہ ہے، نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کو برائیوں سے اور فحش کاری سے دور رکھتی ہے، بچاتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں، یہ ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ چند باتیں جو اسلام کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی سائل نے جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو چند ہی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن ان چند باتوں میں بہت ساری تعلیمات، بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ابھی اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان صرف وہ نہیں ہے کہ صرف وہ نماز پڑھتا ہوگا، صرف زکوٰۃ دیتا ہوگا، رمضان کے روزے رکھے گا اور حج کرے گا، بس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی، یا اور کوئی کوالٹی نہیں ہے مسلمان کی، بلکہ بہت ہی پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں، اسلام کو اتنے پر ہی محدود مت کرنا، بلکہ اسلام اور مسلم وہ ہے، اسلام کا ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کتنا ایک اہم امن کا اور پیار بھرا پیغام دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لوگوں، کاش ہم اس فرمان پر عمل کرتے، کاش ہم اس حدیث پر عمل کرتے تو لوگ دیکھتے، پوری دنیا دیکھتی، اور پوری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ایک مسلمان کو بد کردار کہنے کی یا مسلمان پر یا اسلام پر انگلی اٹھانے کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کس طرح سے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ لوگوں، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، ہم سمجھیں کہ حقیقی معنوں میں مسلم ہونا کیسا چاہیے،
ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بس ہمیں وہ کوالٹیز خود میں اڈاپٹ کرنی ہے، خود میں وہ بدلاؤ لانا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ آج سے ہی اپنے آپ میں یہ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے؟ موت بالکل قریب ہے لوگوں، موت بالکل قریب ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کہ موت کب آ جائے، لہٰذا شیطان کے بہکاوے میں مت آنا کہ کل سے سدھر جاؤں گا، کل سے سدھر جاؤں گا، بلکہ آج سے ہی، ابھی سے ہی سدھر جاؤ، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو، امن پھیلاؤ، اسلام پیغام امن دیتا ہے، اسلام دین امن ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے اور ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔